बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम उन 4 नबियों का तज़किरा करेंगे जिनके बारे में रिवायात में आता है कि वो आज भी जिंदा है। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी नबी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाए हैं और इंसानों को अल्लाह ताला की इबादत करने का तरीका बताने के लिए और उन राह रास्त पर लाने के लिए उन इंसानों में से खास अफराद को चुना गया जिनको अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम मबऊस फरमाए हैं, जिनका सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर ख़त्म हुआ। लिहाजा ये हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नया नबी बनकर नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, हर नबी ने अपनी उम्मत को अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम सुनाया और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने और शिर्क से बचने का हुक्म दिया। तो प्यारे दोस्तों, चूंकि अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान ही होते हैं और इंसानों बल्कि तमाम जानदारों के लिए अल्लाह ताला का कानून आम है कि वो सब मौत का जायका चखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर तभी मौत आ चुकी है और वो इस दार फानी से रहलत कर चुके हैं। अलबत्ता 4 अंबिया किराम ऐसे हैं जिनके बारे में रिवायात में आता है कि उनको अभी तक मौत नहीं आई, बल्कि वो आज भी जिंदा मौजूद है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हम सबका यकीदा है कि अंबिया किराम मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जिंदा है, लेकिन हमारी वीडियो का मौजू वो अंबिया किराम है जिनके बारे में रिवायात में आता है कि उनको अभी तक मौत नहीं आई है और वो आज भी जिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी अंबिया है जो आज भी जिंदा है और हम आपको इस हकीकत से आगाह करेंगे कि क्या ये सच भी है या झूठ है। तो प्यारे दोस्तों, मुकम्मल तहकीक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, वो नबी जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है कि वो आज भी जिंदा है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल की तरफ सबसे आखिर में भेजे जाने वाली नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो प्यारे दोस्तों, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझसे पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, यानी तौरात में जो कुछ है उसको सही और दुरुस्त मानता हूँ, कोई अनोखी बात नहीं करता और मैं अपने बाद आने वाले रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आने वाला है, यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नाम अहमद है। तो प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने और उनकी ताबीदारी करने के बजाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर उतर आए और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाए जाने वाले वाक़िया को इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़हाक की रिवायत से नकल किया है, जिसका खुलासा ये है कि जब यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने का इरादा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले 12 हवारियीन डर की वजह से एक कमरे में जमा हो गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जान बचाने के लिए उस कमरे में दाखिल हो गई। यहूद को जब मालूम हुआ तो 4000 आदमी उस कमरे के दरवाजे पर जमा हो गई। और दूसरी रिवायत में है कि यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बादशाह को रिपोर्ट दिया कि वो फसादी है और तेरी दीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फसाद पर झूठे गवाह पेश किए। तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके साथियों समेत जेल में बंद कर दिया और फिर आप अलैहिस्सलाम पर फांसी का हुक्म जारी कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियून से कहा कि तुम में कौन पसंद करता है कि उसकी शक्ल सूरत मेरी तरह हो जाए और मेरी जगह कत्ल किया जाए और मेरे साथ जन्नत में मिल जाए। तो एक शख्स ने ये जिम्मेदारी कबूल की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कमरे की छत में सुराख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस सुराख से ऊपर उठा लिया। जब यहूद उस कमरे में दाखिल हो गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे शख्स को पाया तो यहूद ने उसे कत्ल कर दिया। फिर कत्ल करने वाले यहूदी आपस में झगड़ने लगे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गई तो इनका दूसरा साथी कहा गया। प्यारे दोस्तों, सूरह निसा में अल्लाह ताला का फरमान है, और उनकी इस कहने पर कि हमने हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था, और न उन्होंने उसको कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई, और जो लोग इसमें मुख्तलिफ बातें करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं।
اور زن کی تابعداری کے سوا اس بارے میں ان کو کوئی علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہے، اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ علیہ السلام پر موت آ جائے گی۔ تو پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جس پر عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئی یا سولی پر لٹکائے گئی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس دوسری نبی کی جس کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خوش گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہلہا رہی تھی، اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی پوری تفصیل سورہ کہف میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام مختلف پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کو زمین میں ہمیشہ کے لیے رہنا عطا کیا گیا ہے، پہلے سور پونکے جانے تک وہ اسی دنیا میں رہیں گے۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک سال میں ایک بار کسی مقام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، تیسرے نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور ان کو موت نہیں آئی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے پیغمبروں کی خصوصی تذکرے ہیں، ان میں حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کی قوم ایک خاص بت جس کو بال کہتے تھے اس کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے اللہ واحد کی پرستش کی طرف ان کو دعوت دی تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ الیاس علیہ السلام جب اپنے قوم سے مایوس ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے قوم سے راحت دے۔ ان سے کہا گیا کہ تم فلاں دن انتظار کرتے رہو، اگر ان دنوں میں کوئی ایسا جانور نظر آئے جس کا رنگ آگ کے رنگ کا ہو، تم اس پر سوار ہو جانا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر دھیان رکھا۔ ایک دن ایک گھوڑا آگ کے رنگ کا نظر آ گیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہو گئی، گھوڑا ان کو لے کر چلا۔ جب وہ اپنی آخری حد پر پہنچا جہاں تک جا سکتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پر لگا دیا اور نور کا لباس پہنا دیا اور ان سے دنیاوی کھانے پینے کی لذتوں کو ختم کر دیا، اور وہ آسمانوں میں پہنچ کر فرشتوں میں شامل ہو گئی۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک روایت ہے، وہ روایت مختصر طور پر یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم لوگ ایک منزل میں اترے، ہم نے وہاں سنا کہ کوئی بلند آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے امت محمد میں شامل کر لے، جس امت پر رحم کیا گیا ہے، جو بخش دی گئی ہے اور جس کا اجر و ثواب متعین ہے۔ یہ آواز سن کر میں وادی کی طرف گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دراز قد آدمی ہے، اس کا قد 300 ہاتھ سے زیادہ ہوگا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ یہی قریب ہی ہے اور تمہاری آواز سن رہے ہیں۔ اس نے کہا، تم جاؤ اور ان سے میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ بھائی الیاس علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ساری بات بتائی۔ اسی دوران وہ خود چل کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا،
میں سال میں ایک دن کھانا کھاتا ہوں، آج میرے کھانے کا دن ہے، آپ بھی میرے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں روٹیاں، مچھلیاں اور سبزیاں تھی، دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر دونوں نے عصر کی نماز پڑھی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادلوں پر سوار آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گڑت ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو ذلیل اور رسوا کرے جس نے یہ روایت گڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اور سورہ انبیاء میں ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ کعب احبار کی روایت میں ہے کہ 4 انبیاء پیدائش سے لے کر اب تک زندہ ہے، ان میں سے 2 اس دنیا میں ہیں، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام، اور 2 آسمانوں میں، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ پیارے دوستو، ہم نے آپ کے سامنے جن 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان میں صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان کے علاوہ جن انبیاء کا ذکر ہوا، یعنی حضرت خضر اور حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تینوں اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں، یعنی ان کو موت آئی ہے۔ اور جن روایات میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ان روایات کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ وہ سب روایات اسرائیلی ہیں، یعنی اسرائیل کی گڑھی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی دین سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی اسرائیلی اور من گڑت روایت بھی بیان کرے تو ہم اس کو رد کرنے کے بجائے ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میرے سامنے بہت سارے چینلوں پر یہ ویڈیو گزری ہے جس کا موضوع یہی ہوتا تھا کہ 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور یہی اسرائیلی روایات کا سہارا لیا گیا ہے، اور دیکھنے والوں پر بھی تعجب ہے جو کمنٹ میں ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارا مقصد صرف قصے اور کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد لوگوں کو حقیقت سے خبردار کرنا اور انہیں دین کی معلومات فراہم کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جن روایات میں ان انبیاء کی زندہ ہونے کا ذکر ہے، ان پر ہم اہل علم کا کچھ تفسیرہ نقل کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ تفسیر تبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہوگی۔ اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ انبیاء کرام زندہ ہوتے تو اس حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر تمام انبیاء کرام بفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ سب آپ کے تابع فرمان اور آپ کے شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ اگر یہ انبیاء کرام زندہ ہوتے تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی تبلیغ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جعلی حدیث منسوب ہے اس کی تردید کرتے، اور جتنے بدعات کرنے والے اور غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح کرتے، مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، جمعہ اور جہاد میں شریک ہوتے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان کی مصائب دور کرنے کی کوشش کرتے، علماء اور حکام کی غلطیوں کو واضح کر کے انہیں راہ راست پر قائم رکھتے،
مضبوط دلائل اور صحیح مسائل کی تصدیق کرتے۔ پیارے دوستو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے خصوصیت سے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ والی روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہب بن منبہ وغیرہ کی جو روایتی ذکر کی جاتی ہیں وہ سب اسرائیلی ہے۔ ان روایت کا سلسلہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین تک ختم ہو جاتا تو بھی غنیمت تھا۔ ستم یہ ہے کہ یہ اسرائیلی قصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور بات ظاہر ہے کہ یہ جرأت ایک مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی سزا کو وہ خوب سمجھتا ہے۔ یہ کام یہودی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے ترمیم اور تحریف کا پیشہ چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے تو نبیوں کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ ان یہود کی وجہ سے یہ روایات مسلمانوں کی معاشرہ میں آئے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔